बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग यानी बराह रास्त आप पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से वीकेंड एट होम का ये शो देख रहे हैं और इसी दुआ के साथ कि आप खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, हमारा प्यारा मज़हब इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी गुजारने का ढंग, ज़िंदगी गुजारने का सलीका, एक फ़र्द की तरबियत, एक माशरे की तरबियत कैसी की जाए, किस तरीके से इबादात को अपनाना है ज़िंदगी में, किस तरीके से अपने रब के साथ राब्ते को मज़बूत करना है, कौन सी ऐसी आदात हैं जो अपनाना ज़रूरी हैं एक मोमिन होने की हैसियत से, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो माशरे को मुकम्मल करती हैं। ये तमाम की तमाम और बहुत सारी ऐसी बातें और अहकामात मेरे रब ने हमारे मज़हब के ज़रिए एक मोमिन होने की हैसियत से हम सबको बता दिए हैं। और ख़वातीन और हज़रात, मज़हब को बेहतर तरीके से या बेहतरीन अंदाज से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया सरकार दो आलम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जिस उम्दगी के साथ, जिस ज़िम्मेदारी के साथ, जिस खुश असलूबी के साथ हम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो यकीन जाने ज़िंदगी के हर एक शोबे में ऐसी आलीशान मिसालें हमें समझने और जानने को मिलती हैं कि जो एक मोमिन होने की हैसियत से हम अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो हमारे ना सिर्फ रब के साथ राब्ता मज़बूत हो जाता है, बल्कि हमें एक मौका मिलता है कि माशरे को मुकम्मल करने में एक फ़र्द होने की हैसियत से हम भी एक अहम किरदार अदा पॉजिटिवली कर सकें। आज इस हवाले से ख़वातीन और हज़रात, हम अपनी इस नशरियात में, इस प्रोग्राम में गुफ्तगू मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से करेंगे। हमारी ये खुशकिस्मती, हमारी ये खुश नसीबी मेरे रब, तेरा करोड़ों बार शुक्र अदा हम करते हैं कि तूने अपने महबूब की उम्मत के लिए हम सबको चुना, हमें इस लायक समझा, हमें इस काबिल बनाया कि जो दो जहानों का बादशाह है, कि जिसको रहमतुल आलमीन बना के भेजा गया, उसकी उम्मत के लिए हम सबको चुना। हम तेरा जितना शुक्र अदा करें वो कम है। आज इस हवाले से बात करने के लिए कि हजूर की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से एक फ़र्द अपनी शख्सियत को कैसे मुकम्मल कर सकता है और माशरे की तकमील कैसे होती है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान और मेहमान बाइस रहमत होते हैं। तो ये ख़ास नशिस्त का एहतमाम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम किया गया। मेरी पहली मेहमान शख्सियत जी बहुत ही मोतबर और मजहबी स्कॉलर हैं, मारूफ मजहबी स्कॉलर, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और प्राइवेट चैनल्स पे आप हमेशा इनको देखते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद अहमद सईदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर सईद, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लेके आए। सामने मौजूद हैं ख़वातीन और हज़रात, रमज़ान पाकिस्तान की बात करें या पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की बिलखसूस ज़ेर एहतमाम इस तरह की ख़ास बाबरकत नशरियात का जब एहतमाम किया जाता है और प्राइवेट चैनल्स पर भी आप हमेशा देखते हैं, तो हमारी तो PTV की फ़ैमिली का हिस्सा है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नसीर कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सामने मौजूद है ख़वातीन और हज़रात, किसी से ढका छुपा नाम नहीं, अल्लाह ताला ने इनको बेशुमार इज़्ज़त से नवाजा है और उस इज़्ज़त को सस्टेन करके रखने का हुनर डॉक्टर साहब जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर अली वकार कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे सामने मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा और जब कलाम पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं तो अलहाज हबीबुल्लाह भट्टी साहब को ये हुनर अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया, अता किया है कि अपने शहर में गिरफ़्तार कर लेते हैं। सो आज की इस नशरियात में ख़ास तौर पे आए हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। किचन के सेगमेंट में ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया, मेहमान बाइस रहमत होते हैं, तो मेहमान की खातिर तवाज़ो करना ये हम सब पर लाजिम है। तो शेफ़ नाजिश को भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप बनाना शुरू करें, वो ज़ाहिर बात है मेहमानों की खातिर तवाज़ो करनी है। और ख़वातीन और हज़रात, मेरे सेट की इस जानिब बहुत ही खूबसूरत शख्सियत और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक, और इनसे भी हम कलाम सुनने की गुजारिश करेंगे चंद ही लम्हात बाद। मैमूना यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैमूना। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आपका और हमारा साथ रहेगा कमेंट्स के ज़रिए, यानी वीकेंड एट होम और PTV होम का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है, आप उस पर हमसे रब्ता करके सवालात करना चाहें हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से ज़रूर कीजिएगा। प्रोफेसर साहब, सर, फ़र्द की तकमील या माशरे की तकमील
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو کہ صرف ایک مسلمان کی حد تک محدود نہیں، تمام کی تمام انسانیت کے لیے جو پیغام ہے اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کا نمونہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، اور وہ کسی بھی انسان کے لیے اس میں عمر کا تعلق نہیں، اس میں بڑھاپے کا تعلق نہیں، اس میں شخصیت کا تعلق نہیں ہے، وہ جس لیول کا بھی ہے، جیسا بھی ہے، جس عمر کا بھی ہے، ہر کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ وہ فرد کی زندگی ہو، وہ معاشرے کی زندگی ہو۔ دیکھیں، فرد ایک شخص ہے، معاشرہ ایک شخصیت ہے، جسے آپ اجتماعیت بھی کہہ سکتے ہیں، جسے ایک ملت بھی کہا جا سکتا ہے۔ فرد جو ہے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی زندگی، صحیح، دونوں حیات مبارکہ کو دیکھیں، فرد کے لیے انتہائی اہم ہے کہ جس طرح کا آپ نے فرد تیار کر کے معاشرے کو دیا وہ بھی بے مثال ہے، جیسے معاشرہ پھر آپ نے تیار کیا وہ بھی بے مثال ہے۔ کسی کہنے والے نے بڑا خوب کہا تھا، پھر میں اس سائٹ پہ آتا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر فرد صالح ہے نا، فرد نیک ہے، ایک واحد شخصیت، فرد صالح ہے تو معاشرہ صالح ہے، معاشرہ صالح ہے تو پھر ملت صالح ہے، واہ، قوم صالح ہے، ملت صالح ہے تو پھر امت صالح ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ ساری چیزیں بیسیکلی اکائی کی صورت میں ایک معاشرتی طور پہ نکلتی ہے تو اسی سے وہ چیز جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ مارکیٹ میں آتی ہے اور ملت کا حصہ بنتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ بنیادی چیز ہے گھر، گھر کے اندر ایک فرد ہے یا اس گھر کے اندر دو افراد ہیں، پھر ان دو افرادوں میں اگر چار فرد ہے تو ان پھر آہستہ آہستہ ایک خاندان بنے گا، خاندان سے ایک معاشرہ بنے گا، اور معاشرے سے پھر ایک ملت یا ایک قوم بنے گی، قوم سے پھر ایک جو ہے وہ امت بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد کے لیے آپ کی ہدایت اور ملت کے لیے معاشرے کو جیسے آپ نے مضبوط کیا، اس کی ایک نہیں بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ آج شاید ہمارا تصور یا ہمارا ذہن یہ سمجھتا ہے کہ فرد کو مضبوط کریں، جبکہ جس نے بھی فرد کو مضبوط کیا ہے وہ ہمیشہ منزل کو نہیں کبھی پایا، منزل کو وہ پاتا ہے جس نے معاشرے کو مضبوط کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لے کر گئے تھے، آپ نے معاشرے کو مضبوط کیا، ایک دوسرے کا کیا بنایا؟ بائی باہمی محبت پیدا کی، معاشرہ ڈیولپ کیا۔ جب معاشرہ بنتا ہے تو قوم بہترین بنتی ہے۔ ایک میں مثال لینا چاہوں گا، جیسے آپ دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی تھوڑی عمر ہے، اور ایک قریش مکہ کے درمیان ایک اگر جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ جی پتھر کو میں نے نصب کرنا ہے، فلاں قبیلے کا سردار کہتا ہے پتھر کو میں نے نصب کرنا ہے، اور قریب تھا کہ اللہ کا گھر جو ہے وہ خون سے وہ لہو ہو جاتا، پھر ڈسیزن جو لیا گیا کہ جو صبح سب سے پہلے آئے گا وہ خانہ کعبے میں یہ پتھر نصب کر سکتا ہے۔ اب یہ بات ہم دیکھیں، یہ فیصلہ ہو گیا، اب سارے لوگ چلے گئے۔ جس بندے کے سامنے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو سب سے پہلے آئے گا وہی نصب کرے گا، اس کو تو رات بھر نیند نہیں آنی چاہیے۔ میں اس کی مثال یوں بھی دے سکتا ہوں، جس بندے نے صبح فجر کے وقت فلائٹ لینی ہو کہیں جانے کے لیے تو کبھی بھی وہ سوئے گا نہیں، صحیح، وہ کہے گا کہیں میری فلائٹ چھوٹ نہ جائے۔ تو یہ جب ان تک یہ پیغام پہنچ گیا جو سب سے پہلے آئے گا وہ نصب کر لے گا، اب وہ پہنچ گئے اور وہ جا کے سو گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکماً عملاً یا اللہ کے پیغام کے ذریعے یا اپنے معمول کے مطابق اللہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہر کسی نے کیا کہا؟ محمد آ گئے، محمد۔ اب وہ جو ڈیسیژن تھا اس پہ وہ پکے تھے کہ جو سب سے پہلے آئے گا، اور ہر کسی نے کہا جی محمد تشریف لے آئے، اب یہ پتھر نصب کریں گے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے فرد کو مضبوط نہیں کیا، ہم فرد کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ہر کوئی یہی کہے گا فرد مضبوط ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نے کہا جی آپ رکھ لیں، مگر آپ نے نہیں رکھا۔ آپ نے ایک عجب فیصلہ کیا،
آپ نے فرمایا میں اگر چاہوں تو میں حق رکھتا ہوں یہ سارا فیصلہ کرنے کا. آپ نے کپڑا بچھایا, فرمایا کپڑا بچھائیے, پتھر رکھا گیا, سب کو ساتھ لے کر کہا اب سب مل کر کیا کریں, سب اس مل کر پتھر کو نصب کرے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر یقیناً انہوں نے سمجھا کہ ہم جسے کچھ اور سمجھتے تھے آج معاشرے کی تکمیل کا باعث بننے والا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بے شک بچپن ہے, اور پھر آپ اعلان نبوت کے بعد بھی دیکھیں ایسے ایسے مضبوط فیصلے ہیں کہ جس کا تصور اور بھی اس نہیں پہ کیا جا تفصیلاً سکتا. بھی گفتگو کریں گے چونکہ وقت کم ہے, اور میں چاہتی ہوں تمام معزز مہمانوں کو موقع دیا جائے بات کرنے کا. ڈاکٹر سعید, یہی جس طرح سر نے بات کی اور اسی سوال کے جواب کو مختصراً بیان کرتے ہوئے اپنے انداز سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ دعوت دینے کا, اور دوسرا جس نیاز مندی اور محبت کے ساتھ آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو یہ قابل تحسین ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. نبی جب بھی کسی معاشرے میں تشریف لاتا ہے, اس کی بعثت ہوتی ہے, تو اس کی جو بنیادی ڈیوٹی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو اسے فرض ادا کیا جاتا ہے وہ افراد کی تربیت ہوتی ہے. تو جس طرح پروفیسر صاحب فرما رہے تھے, فرد پھر آگے خاندان اور معاشرے کی طرف بڑھتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رجال کار تیار کیے, جن افراد پر آپ نے توجہ دی, 4 چیزیں سٹیپ وائز آپ نے کی. پہلے ایمان ایسا تھا کہ ان کے وجود کے اندر جو ہے ان کے خون کا حصہ بنا دیا گیا, اور انہیں تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جائے, انہیں سولی پر لٹکایا جائے, انہیں طرح طرح کی اذیتوں کا نشانہ بنایا جائے. ایمان ان کے جسم سے, ان کی روح سے جدا نہیں ہوتا تھا. پہلا کام یہ تھا. دوسرا کام یہ تھا کہ آپ نے اس ایمان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس اتنا اچھا ڈیولپ کیا, اتنا مثالی تھا کہ اس سے اخلاق تعمیر ہوئے. صرف قانون سے معاشرے ٹھیک نہیں ہوتے, صرف قانون سے افراد ٹھیک نہیں ہوتے, جب تک باطن سے وہ قوت, ڈرائیونگ فورس جو ہے نا اوپر ابھر کرنا ہے. دوسرا اخلاق ہے. اس کی میں مثال دوں, مکی زندگی میں ظلم کا ہر نیا طریقہ ایجاد ہوا اور آزمایا گیا مسلمانوں کے اوپر, لیکن کیا کسی مسلمان کی زبان سے گالی نکلی ہے؟ آپ کو گالی نہیں ملے گی. حالانکہ بندہ ریئیکٹ کرتا ہے ایسے موقع پر جب اس پر ظلم ہوتا ہے, اور اجازت بھی ہے کہ وہ شور مچا سکتا ہے. لا یحب اللہ الجہر, وہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ وہ واویلا کر سکتا ہے اپنے ظلم کا, اجازت دی گئی. لیکن نہیں, گالی نہیں نکلی. ادھر سے ظلم بڑھتا ہے, ادھر سے عہد کی صدائیں بڑھتی ہیں. 2 چیزیں. تیسرا علم, اور وہ علم ایسا تھا جس کا تزکیہ کیا ہوا تھا. وہ آج کا علم نہیں تھا. آج کا علم فتنہ پرور ہے, فساد انگیز ہے, فتویٰ گرد ہے. وہ علم نفع بخش علم تھا. تو ایسا علم دیا کہ جس میں ایک معیار دے دیا, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علم تو وہ ہوتا ہے جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا حیا عطا کرے, صحیح کہ آپ نے اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو مسلمان کر دیا. نہ صرف ان کے دل مومن ہوئے, ان کے وجود قلب و ذہن مومن ہوئے, بلکہ ان کے اخلاق بھی سنورے, اور اخلاق سنورنے کے ساتھ ساتھ ان کا علم بھی مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. نتیجہ کیا نکلا کہ نفع بخشی بڑھتی چلی گئی. اور چوتھے مرحلے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری تھی. جب ذمہ داری دی تو ایک ایک فرد نے جب اس ذمہ داری کو لیا, تو حضرت جعفر بن ابی طالب کو دیکھ لیں, کیسا ڈائلاگ ہے کہ شاہ حبشہ کو مسلمان کر دیا ہے. تو یہ تب ہوتا ہے ایمان, اخلاق, علم اور پھر ذمہ داری. ہمارے ہاں علم پہلے آ گیا ہے, ایمان بھی پورا سورہ ہے, ہم جس کیفیت میں, اخلاق ہے نہیں. نتیجہ لفظ کلہاڑی بنے اور بات آری ہو گئی, مجھ سے کل بے ساختہ تقریب کاری ہو گئی. تو ہمارا علم تو تقریب کاری کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اس سے بچنا چاہیے اور سیرت طیبہ سے. بالکل. خواتین سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب اور حبیب اللہ بھٹی صاحب سے گفتگو کا جو آغاز ہے وہ وقفے کے بعد کیا جائے گا, لیکن ہمارے ساتھ ہماری جو بہن موجود ہیں ان سے کلام کی بھی درخواست کرنی ہے. بسم اللہ. طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا
लोगों आवाज दो सबको, देख लो आकाश के रब को। लोगों आवाज दो सबको, देख लो आकाश के रब को। रोशनी गारे हीरा की मिल गई पर्दाए शब को। रोशनी गारे हीरा की मिल गई पर्दाए शब को। बारिशे नज्मो कमर है, आज से हुक्मे सहर है। बारिशे नज्मो कमर है, आज से हुक्मे सहर है। रात को रात ना कहना, तलअल बद्रु अलैना। तलअल बद्रु अलैना, तलअल बद्रु अलैना, तलअल बद्रु अलैना। हाशमियो मुत्तलबी है, फ़ख्रे उम्मियो अबी है। हाशमियो मुत्तलबी है, फ़ख्रे उम्मियो अबी है। आप ही हक़ के नबी हैं, दाफ़ाए तेरा शबी है। आप ही हक़ के नबी हैं, दाफ़ाए तेरा शबी है। मुजदाओ नौए बशर को अब तमन्नाए सहर को। मुजदाओ नौए बशर को अब तमन्नाए सहर को। कुश्ताए शब नहीं रहना, तलअल बद्रु अलैना। तलअल बद्रु अलैना, तलअल बद्रु अलैना, तलअल बद्रु अलैना। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रहमतों, बरकतों, नेमतों वाला ये बाबरकत रबीउल अव्वल का जो महीना है, इसका आगाज़ हो चुका है और चंद ही दिनों बाद इंशाअल्लाह मेरे रब के हुक्म से ईद मिलादुल नबी बहुत अकीदत, एहतराम, मान और शान के साथ मनाएंगे। और साथ शुक्रगुजारी में अल्लाह ताला का सारी ज़िंदगी भी शुक्र अदा करें कि उसने अपने महबूब की उम्मत के लिए हमें चुना, तो हम इंसाफ नहीं कर सकते। आज हम बात करें और हमारी नशरियात का जो प्रोग्राम का मौजू है वो ये है कि किसी भी फ़र्द और माशरे की तकमील या माशरे को मुकम्मल करने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तय्यबा है वो एक आलीशान मिसाल पूरी इंसानियत के लिए जो कायम की, उस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर अली वक़ार सर आपसे इस हवाले से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया और आपको इस प्रोग्राम की, इस ट्रांसमिशन की बहुत मुबारकबाद। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी जो हयात मुबारका है उसको एक बड़ी पिक्चर में देखने की ज़रूरत है। उसमें तमाम मसाइल का हल है। जब हम उसवे आसना कहते हैं ना, तो वो बड़ी पिक्चर है। बड़ी पिक्चर में अगर उसके दो हिस्से करें तो वो मक्की और मदनी ज़िंदगी है। मक्की ज़िंदगी का कुल सफ़र अफराद साजी का था और मदनी ज़िंदगी का कुल सफ़र मुआशरा साजी का था। मक्की ज़िंदगी में जितनी आयात आईं वो अफराद साजी के लिए थी। सही। अफराद कैसे बनता है? दो चीज़ों से, फ़िक्र से और फ़िक्र पर मबनी अमल से। और जितनी आयात हैं वो फ़िक्र साजी की आयात हैं, तौहीद पर आयात हैं। मक्की सूरतें आप सारी की सारी 80 के करीब जितनी उठा के देख लें, तौहीद है, ईमान बिल आखरत है, दोबारा जी उठने के बारे में है, अल्लाह की हज़ूर जवाबदेही है। ठीक, यानी आपको साइकोलॉजिकली और मेंटली ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा रही है कि इंसान तू एक खुदा का बंदा है और तू मादर पितर आज़ाद नहीं है, बल्कि तू जवाबदेह है, अकाउंटेबल है एक एक चीज़ के आज।
تو لہٰذا پہلا پورا مکی دور یہ سارا کا سارا ہے افراد سازی کا. تو جب وہ افراد سازی کا ایک عمل مکمل ہو گیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے تو مدنی دور پورا کا پورا معاشرہ سازی کا ہے. آپ مدنی آیات کا مزاج دیکھیں تو وہ سب کے سب معاشرتی احکام پر مبنی ہیں. کوئی معاشرتی حکم بڑی سطح کا اور مطلب کلیکٹیولی مکہ میں نازل نہیں ہوتا. سورۃ البقرہ پہلی نازل ہوئی ہے مدینہ میں، اور وہاں سے سوسائٹی میکنگ کی گراؤنڈز بن گئی. پہلی بات تو ہم نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ درجہ بدرجہ ہے. جب آپ افراد سازی کر لیتے ہیں تو آپ معاشرہ سازی کی طرف چلتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ دونوں عمل رکتے کبھی نہیں ہیں. افراد سازی ہمیشہ چاہیے ہوتی ہے، چونکہ جب آپ معاشرہ بناتے ہیں تو معاشرے میں آپ کو درجہ بدرجہ افراد چاہیے، تو پھر وہ افراد سازی کا عمل جاری رہتا ہے. دوسری بات یہ ہے جو مد نظر رکھنی ضرورت ہے کہ جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا کہ فرد ہو یا معاشرہ ہو، یہ دو چیزوں سے بنتا ہے. ایک ہوتی ہے اس کی فکر اور ایک ہوتا ہے اس کی فکر پر مبنی عمل. جب آپ یہی کانسیپٹ اٹھا کے معاشرے پر لے جاتے ہیں تو ایک ہوتا ہے معاشرے کی فکر اور سوچ، پھر اس سے بنتا ہے معاشرے کا اجتماعی رویہ، جس کو ہم نے فرد میں عمل کہا، یہاں اجتماعی رویہ ہے. ہمارا سارا کا سارا رونا اور لینا دینا یہ ہے کہ فرد کا عمل غلط ہے یا معاشرے کا رویہ غلط ہے. جبکہ فرد کا عمل محتاج ہے اس کی سوچ کا اور معاشرے کا عمل محتاج ہے اس کے اس سوچ اور اجتماعی رویے کا. تو درست کرنے کا مقام عمل نہیں ہے، درست کرنے کا مقام وہ فکر اور سوچ ہے جو عمل کی محرک ہے، جہاں سے عمل پیدا ہو رہا ہے. سمجھائیے نا، آپ کسی ہمیں کسی کو سر میں درد ہوتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ فوراً پین کلر لیں اور فار دا ٹائم بینگ ریلیف لے لیں. ایک یہ ہے کہ آپ کسی اچھے فزیشین سے چیک کروائیں، وہ کہے گا بھائی اس کی کوئی کاز ہوگی، چیک کرو، بی پی ڈسٹرب ہے، سر میں درد ہو رہی ہے، تو گولی لینا کوئی حرج نہیں ہے. تو لہٰذا اسلام بھی جو روٹ کاز ہے اس کو ایڈریس کرتا ہے. بالکل صحیح. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر بھی کر دیا اشارتاً ان کا ترکی کا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا اصل شخصیت اس کی سوچ ہے، باقی تو گوشت ہے سارا. صحیح، واہ واہ. تو اصل یہ شخصیت ہے جو یہاں پر وہ سوچتا کیا ہے، یہ اس کی شخصیت ہے. اچھا، جو وہ سوچتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو وہ کرتا ہے وہ پھر جب کئی لوگ کرتے ہیں تو وہ ایک اجتماعی رویہ بن جاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں سوچ درست کرنے کی ضرورت ہے. سوچ کے اندر جب تک اعتدال نہیں ہوگا، سوچ کے اندر جب تک ذمہ داری اور رسپانسبلٹی نہیں ہوگی، اسلام اس نقطۂ نظر کے خلاف ہے کہ آپ اپنا حق طلب کریں. نہیں، اسلام کہتا ہے کہ ہر شخص اپنا فرض ادا کرے. چونکہ جو مثلا دیکھیں، دو رشتے لے لیں، میاں بیوی لے لیں، جو بیوی کا فرض ہے وہ میاں کا حق، جو میاں کا فرض وہ بیوی کا حق، جو ماں کا فرض وہ اولاد کا حق، جو اولاد کا فرض وہ والدین کا حق. تو یہ ہر حق ایک درجے میں فرض ہوتا ہے اور ہر فرض ایک درجے میں حق ہوتا ہے. تو آپ نے حق مانگنے سڑکوں پہ نہیں نکلنا پڑے گا اگر اپنے فرض ادا کریں. بالکل صحیح. جو حق مانگنے نکلا اس کا مطلب ہے کسی نے اپنا فرض قضا کیا. بالکل صحیح. سر، فرض ادا کرنے کی بات کی جائے معاشرے کی تکمیل میں، اور یہ ضرور بات کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو جب ہم پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اور عمل کرنے کا انمول موقع ملتا ہے، حقوق العباد کی پاسداری، اور اس میں پھر تمام کے تمام رشتوں کو نہایت خوش اسلوبی سے نبھاتے ہوئے. بے شک کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو ہے نا، وہ فرد سے معاشرے کی تربیت اور دونوں کے اندر حقوق العباد کی ادائیگی ایک کمال کی نبوی منہاج ہے. صحیح. آپ اس کو یوں دیکھ لیں کہ انسان کسی جگہ اسے پتہ ہے کہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے موت کے سائے جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں. وہ چاہے گا اپنے آپ کسی نہ کسی طریقے سے میں یہاں سے ریلیف لوں اور میں سائٹ پہ چلا جاؤں. یہی صورتحال جب آپ ہجرت کی رات جانے لگے تھے، ذرا دیکھیے، ذرا جانے لگے تھے، آپ کو اپنی ذات کی فکر نہیں تھی اگر فکر تھی حقوق العباد کی. اور وہ حقوق العباد کیا تھا؟ مکہ والوں کی امانتیں. یہ ہے حقوق العباد کہ جن کی جو امانتیں ہیں ان کو دے جائیں، تاکہ جو میں اپنی سیرت یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، اور وہاں جا کے ایک نئے انداز میں بنانے جا رہا ہوں، معاشرہ تشکیل دینے جا رہا ہوں، تاکہ کوئی یہ میری ذات پر انگلی نہ اٹھائے. اور واقعی ایسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہی کہہ دیا لَأَمْرُكَ. ہم زندگی کے کس حصے کی قسم کھائیں؟ ہم تو ساری حیات مبارکہ کی قسم کھاتے ہیں جہاں ہر طرح کی ادائیگی ہی نظر آتی ہے. سبحان اللہ. جی سر، اسی پہ روشنی ڈالتے ہیں. دیکھیں، بڑا اچھا پہلو ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، علی وقار صاحب قادری صاحب نے. میں اس کو بڑھاتا ہوں. فکر بڑی اہم ہوتی ہے. توحید کیا ہے
کہ انسان کی فکر ایک نقطے پر مرتکز ہو جائے. اور شرک کیا ہے؟ انسان کی فکر سوچوں میں بٹ جائے. انتشار فکر شرک ہے اور ارتکاز فکر توحید ہے. اسی بات کو علامہ نے اجاگر کیا، بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. اور گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. تو یہ جو ہم سیلف سینٹرڈ ہوتے جا رہے ہیں، اس سے آگے نکلنے کی ضرورت ٹھیک ہے. جب ہم سیلف سینٹرڈ ہونے سے، اپنی نرگسیت سے، اپنے عجب سے باہر نکلیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کائنات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے. اس وقت جو صوفی دیکھتا ہے، جو عالم، وہ عالم جو عارف ربانی ہے وہ دیکھتا ہے، وہ پہلے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، پھر معاشرے کی طرف جاتا ہے. روز تھک جاتا ہوں کر کر کے مرمت اپنی، روز ایک نقص نیا مجھ میں نکل آتا ہے. واہ. اپنے اوپر توجہ دیں، پھر آگے معاشرے کی طرف بڑھنے کی ضرورت کم پڑے گی، لوگ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں. بالکل صحیح. سر میں ضرور ایک سوال اور پھر کلام کی درخواست بھائی سے کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ان کو تو صادق اور امین کا جو ٹائٹل ہے وہ تو ان کی زندگی کے اس دور میں ان کو دے دیا گیا، اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے، یعنی جو اوتھینٹسٹی. جی بہت خوبصورت بات. دیکھیں انسان کے پاس دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا اس کا قول ہوتا ہے اور یا فعل ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر صاحب توجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر وہ واحد فرد ہیں جن کے قول پر صدق اور جن کے قول پر اپنا صدق اور جن کے فعل پر امانت کی سٹیمپ ان کے مخالفین اور ان کے منکرین نے لگائی ہے. یعنی دو ہی شخصیت کے پہلو ہوتے ہیں نا، ایک وہ بات کرتا ہے اور ایک وہ عمل کرتا ہے. تو رسول اللہ کی بات پر بھی سٹیمپ ہے کہ آپ صادق ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور آپ کے فعل پر بھی سٹیمپ ہے کہ آپ امین ہیں، آپ کبھی کسی کا حق نہیں مارتے بلکہ دو لوگوں کو حق دلوانے والے. یہ وہ دو شخصیت کے پہلو ہوتے ہیں جو ڈرائیونگ فورس ہیں بیسیکلی. جب یہ ٹھیک ہو جائیں تو چھوٹے موٹے ایررز ریکٹیفیکیشن ہو سکتی ہے. اگر آپ سچے نہیں ہیں اپنی بات میں اور اپنے فعل میں امین نہیں ہیں، آپ بددیانت ہیں، آپ خائن ہیں، تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ عبادات کیجئے، آپ روزے رکھ لیجئے، آپ اور کوئی بھی کام کر لیجئے. یہ دو اصلاحیں ناگزیر ہیں ایک مثبت فرد کے لیے، اور مثبت فرد پھر مثبت معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے. منفی فرد کبھی مثبت معاشرے کی بنیاد نہیں رکھ سکتا. تو مثبت فرد کی بنیاد اس کا درست قول اور مثبت فرد کی بنیاد اس کا درست فعل ہے. اگر ان دونوں چیزوں کی تصدیق حاصل ہوگی تو فرد بھی مثبت ہوگا، اس فرد کی فکر بھی مثبت ہوگی، اور اس فکر پر قائم معاشرہ بھی مثبت ہوگا. بالکل صحیح. بہت خوب. خواتین حضرات، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. اپنے بھائی سے کلام کی درخواست کرتے ہوئے بسم اللہ. میں یہ گفتگو سن رہا تھا، اور آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتی ہیں تو آپ کی شخصیت میں، آپ کی گفتگو میں جو عاجزی اور نیازمندی آتی ہے، اس سے محفل کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے. اور میرے ذہن میں قاضی صاحب ایک شعر آ رہا تھا کہ مہک ان کی ہمیں ہر دور میں محسوس ہوتی ہے، مہک ان کی ہمیں ہر دور میں محسوس ہوتی ہے، مدینے کی ہوا لاہور میں محسوس ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے. درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، درودوں کی بارش ہے کون و
مقام پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کرم آج بالائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر انہی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے کرم آج بالائے اور مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے کرم آج جی خواتین و حضرات ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں ہمارے معزز مہمان پروگرام کے آغاز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر ان کا ضرور تعارف کراتے ہوئے خاص طور پہ اپنا وقت نکال کے ہماری اس نشریات کو پرنور بنانے میں ان کا ایک اہم کردار ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب موجود ہیں پروفیسر نصیر قادری صاحب موجود ہیں ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب موجود ہیں الحاج حبیب اللہ بھٹی صاحب موجود ہیں شیف نازش اس جانب موجود ہیں اور سیٹ کی اس جانب بہت ہی خوبصورت آواز کی مالک میمونہ یوسف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کا ہمارا ساتھ کامنٹس کے ذریعے اور آپ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے کی فضیلت کو جاننے کے لیے مزید اور کیسے ہم اپنی زندگی میں اپنے رب کے ساتھ رابطے کو مضبوط کرنے کا ایک انمول موقع جو ہمیں ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپناتے ہوئے سر آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی کے بے شمار ایسے انمول واقعات جن سے ہم اپنی زندگی کو راہ راست پہ لا سکتے ہیں اس پہ روشنی ڈالیں۔ بے شک کوئی شک نہیں اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے نا مکہ والی زندگی اس کے اندر بڑے مصائب ہیں اس کے بیک اینڈ پہ بڑی ایسی چیزیں ہیں کہ شاید عام انسان اسے برداشت نہ کر سکے لیکن چونکہ آپ لمحہ بلمحہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اور اس کی نظر میں ہیں اب دیکھیں کئی ایسے واقعات اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں لیا اور اس کا پھر آؤٹ پٹ کیا نکلا آپ اگر تشریف لے کے جا رہے ہیں رستے میں کس انداز میں گڑھا کھودا گیا اور آپ کو اس بات سے آگاہی دی گئی ٹھیک ہے اس سے ہم آگے گزرے طائف کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے کس انداز میں ان لوگوں نے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا اور حدیث کے لفظ ہے جو آپ کو پتھر بھی مارتے تھے ایسے پتھر چن چن کے مارتے تھے جس کے آگے کونے بنے ہوئے تھے تاکہ وہ زیادہ ہٹ ہوں اور زیادہ زخم جو ہے اس کا اظہار کیا جائے سب کچھ ہوا اور یہاں تک کہ معاشرہ ایسے نہیں بنتا تربیت ایسے نہیں ملتی جبریل امین آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم اب ہمیں حکم دیں کہ ہم اس طرح یہ کر سکتے ہیں اختیار ہے اللہ کی طرف سے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آج اگر میں نے بھی
وہی طریقہ اختیار کر لیا تو پھر بات مشکل ہو جائے گی. میں تو ان کی رہنمائی کے لیے آیا ہوں. آج یہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. اگر میں نے اپنا وہ محبت کی روش برقرار رکھی تو میں سمجھتا ہوں آج یہ میری جان لے رہے ہیں. کل ان کی اولادوں میں سے ایسا پیدا ہوں گے جو میرے نام پہ اپنی جانوں کو قربان کریں گے. اور ایسا پھر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے. آپ ذرا دیکھیے کس قدر پتھر لایا گیا اور کس قدر اجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر کمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک چیز کا بھی جو ہے وہ انتقام یا بدلہ لیا. یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد اب مکہ کی طرف اگر مدینہ سے تشریف لے کر جاتے ہیں, وہاں کا جو انوائرمنٹ دیا, اور دیکھیں نئی جگہ پہ جا کے جب انسان شفٹ ہوتا ہے نا, اور وہاں جا کے یک دم اپنے آپ کو آپ ایک وہاں کا قائد بن جانا, اس کے بڑی مشکل ہوتا ہے کہ وہاں کے آلریڈی یہاں یہود و نصارہ موجود ہیں اور وہاں کے انصار لوگ موجود ہیں, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت کر کے تشریف لے کے جا رہے ہیں, اور وہاں ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیول پہ آ کے قبول کر لینا, یہی بہت بڑی ایک بات ہے. اور جب انہوں نے پھر قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جس کو جیسے رکھا وہ دنیا تاریخ کے سامنے موجود ہے کہ جس کو جس کا حق دیا, اور پھر وہ واقعی کہنے کے لیے اس بات پہ مجبور ہوئے کہ صحیح معاشرے کی تشکیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی وابستہ ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کو ایک اچھے انداز میں ساری دنیا کے نقشے کے سامنے پیش کیا, اور پھر آپ نے ایک جو پیغام دیا, وہ پیغام کیا تھا؟ ٹھیک وہ پیغام وہ تھا کہ جب آپ گئے تھے تو تنہا جناب صدیق اکبر کے ساتھ تھے, جب عزت کے ساتھ, شرف کے ساتھ, بزرگی کے ساتھ, وقار کے ساتھ, پورے پروٹوکول کے ساتھ آپ فتح مکہ کے لیے داخل ہوتے ہیں, تو کیا سب نے نہیں کہا تھا آج پتہ نہیں کیا ہو جانے والا ہے, آج کیا ہونے والا ہے, آج بدلے کا دن ہے؟ لیکن رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ظرف دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح وہ سلوک دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, جائیں آج محمد مصطفیٰ نے تمہیں کیا ہے معافی عطا کر دی ہے. ہمارا کردار اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کردار اس میں یہ ہوتا ہے ہم جب پس رہے ہوتے ہیں تو ہم پستے جاتے ہیں, اور ہماری ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے جب ہماری باری آئے گی تو ہم گل کے بدلے لیں گے, اور یعنی بدلے کی, انتقام کی وہ ہمارے میں تفریح وہ ایسا ہوتا ہے. مگر نبار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان معافی کا اعلان کر کے ایک نیا دروازہ کھولا ہے کہ اصل معاشرہ اس طریقے سے تشکیل پاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب سر اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے, یعنی صبر اور تحمل, ٹالرنس, عبادات, تمام رشتوں کو نبھانا, خواتین کے سٹیچر کو ایلیویٹ کرنا, وہ عزت اور مقام عورتوں کو, خواتین کو اس دور میں دینا جہاں میری اصلاح کی ضرورت ہے, اصلاح بھی ضرور کیجیے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا عالی شان حیات طیبہ کہ ہر ایک زندگی کے شعبے میں ایسی انمول مثالیں جاننے کو ملتی ہیں. جی, میں اس حوالے سے 2-3 اہم واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا, بہت سارے معجزات ہیں آپ کے. دعوت کا کام میں معجزہ نہیں ہوتا, ٹھیک, وہ آپ نے پوری طرح انسانی سطح پر وہ انجام دیے, اور جو مخالفتیں مزاحمتیں ہو سکتی تھیں وہ آپ نے برداشت کی. ایک واقعہ آتا ہے کہ جب آپ, اس کو ابن ہشام نے لکھے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں تمام لوگ حج کے لیے آتے, اعلان نبوت ہو چکا, ابھی آپ مکہ میں ہیں, مخالفت کا دور ہے, تو حضور دعوت اسلام لے کر ہر ایک کے خیمے میں جاتے, دوسرے خیمے میں, بھائی کہیں سے اللہ تعالیٰ امید کی کرن روشن کر دے اور میرے موحدین آ جائیں. ایک خیمے میں, 2 خیمے میں, یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی, اور یہ ہر سال کرتے. ٹھیک. جب مخالفت بڑھی تو ابو جہل بڑا مخالف تھا, آپ کو معلوم ہے سب کو. ابن ہشام نے لکھا ہے کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ رسول اللہ کو ٹریس کرتا تھا, ریکی کرواتا تھا کہ کہاں کہاں جا رہی ہیں. تو جب وہ خیموں میں جاتے تو یہ ان خیموں کے باہر تھوڑے فاصلے پہ کھڑا ہوتا, اس کے پاس ٹوکرا ہوتا مٹی کا, ٹھیک, جو اس کے غلام نے اٹھایا ہوتا, اور جب رسول اللہ آتے یہ اتنا بغض رکھتا تھا, یہ مٹی کا ٹوکرے سے وہ مٹی اٹھا کے یوں رسول اللہ کی طرف پھینکتا. اب وہ آپ کے کپڑوں پر اور آپ کے چہرے انور پر تھوڑی تھوڑی گرد تو پڑتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پلٹ کے یا رک کے اس کی طرف نہیں دیکھا. معلوم ہے کیوں؟ جن کی منزل دور ہوتی ہے وہ چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتی. واہ, سمجھ آئیے, وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمارا مسئلہ یہ, ہم چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں الجھ کے بڑے مقصد سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. دوسری بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے, اور وہ یہ بات ہے کہ برتری کی نفسیات کا خاتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. سبحان اللہ. ہمارے ہاں یہ جو پروٹوکول کی روش ہے یہ تباہ و برباد کر چکی ہے.
برتری کی نفسیات نہیں. بدر کے لیے جا رہے ہیں, مولا علی ہیں, حضرت ابو لبابہ ہیں اور رسول اللہ ہیں, اور ایک گھوڑا ہے, باری باری چڑھتے ہیں اترتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنی باری جب آ جائے کہ آپ تشریف رکھیں. حضور فرماتے ہیں کیا میں چلنے میں تم سے کم طاقتور ہوں, یا کیا اللہ سے اجر لینے میں تم سے کم حریص ہوں؟ نہیں, میں کروں گا. کرتے ہیں. یعنی برتری کی نفسیات کا خاتمہ. اور ابو جہل کو جب بدر میں موز اور معاذ نے مارا تھا, قتل کیا تھا, عبداللہ ابن مسعود نے بعد میں سر اتارا, تو اس نے پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میرا سر یہاں سے نہ اتارنا, یہاں سے اتارنا. انہوں نے پوچھا یہاں سے کیوں؟ کہتا ہے جب میرا سر مقتولین میں پڑا ہو تو دوسروں سے اونچا معلوم ہو. یہ برتری کی نفسیات کا خاتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے آئے تھے, اور اس حد تک کیا کہ ایک دفعہ کچھ لوگ آئے اور حضرت ابوبکر صدیق, اب وہ لوگ آئے وہ ڈھونڈ رہے تھے رسول اللہ کہاں ہیں, تو حضرت ابوبکر صدیق کپڑا لے کے کھڑے ہو گئے سایہ کرنے کے لیے, تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ہم سب غلام ہیں اور یہ اللہ کے رسول ہیں. تو ہمیں بھی دیکھیں, اب آپ جب محنت کرتے ہیں تو عروج کا ایک اللہ کا نظام الگ ہے, صحیح, مگر برتری کی نفسیات کا شکار ہو کے دوسروں کو حقیر اور خود پروٹوکول کی روش, یہ درست نہیں ہے. بالکل صحیح. خواتین حضرات, بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ہم سیٹ کی اس جانب بڑھتے ہوئے اپنی بہن کی طرف کلام کی درخواست کرتے ہوئے بسم اللہ. عید نبوی کا زمانہ آ گیا, عید نبوی کا زمانہ آ گیا, لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا, لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا. ہر ستارے کو ملی ہے روشنی, ہر ستارے کو ملی ہے روشنی, ہر کلی کو مسکرانا آ گیا, ہر کلی کو مسکرانا آ گیا. ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے, ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے, وجد میں سارا زمانہ آ گیا, وجد میں سارا زمانہ آ گیا. عید نبوی کا زمانہ آ گیا, عید نبوی کا زمانہ آ گیا, لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا, لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا. سبحان اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. جیتی رہیے, خوش رہیے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے, آمین ثم آمین. خواتین حضرات, ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر سعید, آپ سے گفتگو کو آگے لے کر بڑھتے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی اور پھر مدنی زندگی, اس کے حوالے سے جو مختلف سنہری انمول واقعات وہ تو ہیں, لیکن پھر رشتوں کو نبھانے اور ہر ایک ایک رشتے کو اس عمدگی کے ساتھ نبھانا, اس پہ روشنی ڈالتے ہیں. جی بہت شکریہ. دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں سب سے پہلی گواہی, یعنی سب سے پہلی سیرت جو بیان کی ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کی ہے. پہلی وحی اتری, قرآن پاک کے نزول کا پہلا تجربہ تھا, اور اللہ نے خود فرمایا اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی اللہ کی خشیت کے مارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اس کے اثرات تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا زملونی, مجھے چادر اڑا دو, چادر دو. ساتھ فرمایا کہ میں کافی وزن
فیل کر رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آگاہ تھیں ان معاملات سے پہلے، ان کے غلام نے جو خبریں دی تھیں تو ان سے واقف تھیں، پھر حضور کے اخلاق سے، حضور کے کردار سے، تو انہوں نے جو تبصرہ کیا اور آپ کو تسلی دی وہ 5 صفات ہیں رشتے نبھانے کے حوالے سے جو آپ نے بات کی۔ تو آپ نے فرمایا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انکا لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتے نبھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، پہلی جو گواہی ہے وہ رشتے نبھانے کی۔ سبحان اللہ۔ دوسرا وتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تیسرا آپ نے فرمایا وتکسب المعدوم، آپ جو کما نہیں سکتے ان کو کما کر دیتے ہیں، ان کے روزگار کا سبب بنتے ہیں۔ چوتھا فرمایا وتقر الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور پانچواں فرمایا وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں جو آنے والی آزمائشیں ہیں آپ ان میں اعانت کرتے ہیں۔ تو یہ اصول 5 ہیں، اور ان میں سے 5 کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے پتہ چلتا ہے اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو ہمیں اللہ کی مخلوق سے ہو کر گزرنا ہے، اس لیے وہ رشتے نبھانے ضروری ہیں۔ دیکھیں نا، بیٹی کا رشتہ ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو کتنی عزت دی ہے حضور نے، جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے ان کے لیے کتنی بڑی یہ مثال ہے۔ حضرت زینب کی بیٹی تھی حضرت امامہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سجدہ لمبا کر دیتے تھے، جس طرح حسنین کریمین کے لیے۔ بچی اٹھائی ہوئی ہے، نماز ادا کر رہے ہیں، آپ اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں اسے بٹھا دیتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر اٹھا لیتے ہیں۔ یہ رشتے ہیں۔ ایک آپ کی نواسی کا جو ہے وہ وصال آپ کی گود میں ہوا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یہ رشتے نبھانا یہ بڑا اہم ہے۔ اور پھر 2 چیزیں ہیں۔ تربیت کیا ہوتی ہے؟ جب ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضرت علی المرتضیٰ کے مشورے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ کوئی غلام، کوئی کنیز مل جائے معاونت کے لیے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بیٹی میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، آپ نے وہ کرنا ہے جسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ کیا فرمایا؟ جب تک میں اصحاب صفہ کی ضروریات سے فارغ نہیں ہو جاتا اس وقت تک کسی اور طرف میں توجہ نہیں دے سکتا۔ وہاں کون لوگ رہتے تھے؟ جو علم حاصل کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا وہ علم پرور معاشرہ تھا، اور اس کی حوصلہ افزائی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک طرف علم ہے، ایک طرف سگی بیٹی ہے جسے اپنے جگر کا ٹکڑا کہہ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں جو اسے تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ لیکن علم کو ترجیح کیوں دی جا رہی ہے؟ چونکہ اہل بیت کی تربیت کی جا رہی ہے کہ اگر امت نے آگے بڑھنا ہے تو وہ علم کے زور پر آگے بڑھ سکتی ہے۔ ایمان اخلاق کے بعد علم ہے، اور یہی دنیا کی ترقی کا راز ہے۔ بے شک، بے شک۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ ہی روشنی ڈالتے ہوئے دیکھیں، رشتوں میں جب جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غزوہ میں بہت زیادہ غزوے میں مال آتا ہے، اور اس غزوے میں جو مخالف قبیلہ ہے اس کے بہت سارے قیدی بھی آ جاتے ہیں۔ تو بعد ازاں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن، رضائی بہن حضرت شیمہ، وہ بھی اس قبیلے میں بطور قیدی بن کے آئی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب انصاف کا تقاضا دیکھیں، چونکہ وہ سارا سامان اور وہ ساری جو مال تھا وہ عدل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق تقسیم ہو چکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا جب یہ اطلاع ملی کہ میری وہ رضائی بہن جو ہے وہ بھی ان میں ہے، تو فرمایا کہ اگر تم لوگ مشورہ دو میرے اصحاب تو کیا ہم ان کو وہ سامان اور وہ قیدی واپس نہ کر دیں؟ تو بعض صحابہ کرام جو تھے، جو رمز شناس تھے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، جس میں حضرت مولا علی ہیں، حضرت عمر ہیں، جو بڑے قربت میں رہنے والے لوگ تھے، جو مزاج شناس تھے، سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رشتوں کے بارے میں کتنے حساس ہیں، تو ان تک یہ بات پہنچ گئی، وہ سمجھ گئے۔ تو یہ بات پھر چلتے چلتے پینیٹریٹ کر گئی، تو سب نے کہا یا رسول اللہ صرف آپ اپنے والے حصے سے دستبردار، حضور نے فرمایا میں اپنے حصے سے دستبردار ہوتا ہوں، باقیوں کو نہیں کہا۔ انہوں نے خود کہا یا رسول اللہ جب آپ اپنے حصے سے دستبردار ہو رہے ہیں تو ہم بھی اپنے حصوں سے دستبردار ہوتے ہیں۔ گویا کہ وہ سارے غلام آزاد کر دیے گئے۔ تو حضرت شیمہ پھر تشریف لائیں، حضور نے اپنی چادر بچھائی اور اپنے ساتھ حضرت شیمہ کو بٹھایا، اور ان کے ساتھ اپنے بچپن کی حضرت حلیمہ سعدیہ کی اس بستی کی باتیں کرتے رہے،
اور حضرت حلیمہ جب پھر آزادی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، آزادی دی کہ ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو تب بھی حاضر، آپ اپنے قبیلے کے ساتھ واپس جانا چاہے، انہوں نے کہا میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس جانا چاہتی، ان کو انعام اور اکرام کے ساتھ واپس بھیجا۔ اور حضرت شیمہ جب اپنی قبیلے میں واپس گئیں تو خواتین پتہ کیا کہتی تھیں کہ اے شیمہ تو زمین پر واحد عورت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے پورے قبیلے کو آزادی دے دی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ کر لیں کتنے حساس تھے۔ پھر حسنین کریمین کی بات آئی، ان کی بات نہ ہو تو بات ہو نہیں سکتی۔ بالکل کتنے نانے ہیں، کتنے لوگوں کے نواسے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لوگوں کو گلی اور محلے میں پھرتے ہوتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتیاز بھی تھا، اہل البیت سے محبت بھی تھی، اور صحابہ کرام اور دیگر امت کو اہل البیت کے حوالے سے تیار کرنا بھی تھا کہ یہ وہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں خود زمین پر قدم رکھتا ہوں تو ان کے قدم میرے کندھے پر ہوتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اے حسنین، امام حسن یا امام حسین دونوں سے متعلق آتے کہ کیا خوب سواری پائی ہے اللہ کے رسول، یعنی جن کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، تم ان کے کندھوں پہ سوار۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اے عمر، ان کو تو مبارک دے رہے ہو، مجھے بھی تو مبارک دو کہ میں نے سوار کیسے خوب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر سجدوں میں طوالت، کسی شاعر نے، جس طرح پہلے یہ بات ہو چکی سجدے کی طوالت والی، کسی شاعر نے بڑا خوب اس پورے منظرنامے کو بیان کیا کہ آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، در پہ بطول کے امامت کھڑی رہی، اور سجدے میں تھے حضور، در پشت تھے حسین، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین حضرات، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اپنے بھائی سے درخواست کلام کی کرتے ہوئے بسم اللہ۔ میں کوئل میرا باغ مدینہ، میں کوئل میرا باغ مدینہ، صلی اللہ رہتی ہے طیبہ کی خوشبو، میں کوئل میرا باغ مدینہ، اڑتی پھروں میں سانج سویرے، گیت نبی کے گاؤں، یاد جب آئے طیبہ نگری، پل پل نیر بہاؤں، عقاب کے نغموں سے ہوتا ہے، آپ کی نعتوں سے ہوتا ہے، دل میرا مسرور، باغ مدینہ، ہم ہیں بھکاری عقاب و داتا، ہم پہ کرم فرماؤ، اپنی نگریا میں بلوا کر سوئے باغ جگاؤ، صدقہ علی حسنین زہرا، صدقہ
علی حسنین و زہرا ارجی کو باغ مدینہ کوئی نہیں سنسار میں مورا تمرے بنا مورے آقا میں ہوں غریب ابھاگن ہوں ہو غریب نوازا دیا کرو یامین پہ آقا کرم کرو ہم سب پر آقا ہم ہیں چکنا باغ مدینہ صلی اللہ میری جی خواتین وزات ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف مذہبی اسکالرز اور سیٹ کی اس جانب بہت ہی خوبصورت اور بہت پیاری آواز کی مالک ہماری بہن موجود ہیں جن سے ہم کلام کی بھی درخواست ساتھ ساتھ کریں. خواتین وزات چونکہ یہ نشریات کی آخری نشست ہے اس میں ضرور گفتگو کرتے ہوئے سر آپ سے گفتگو کا پروفیسر صاحب آغاز کرتے ہوئے آداب گفتگو یہ بھی تو ایک شعبہ ہے باقاعدہ شعبہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے حقوق العباد ہی کی پاسداری کرنی ہے معاشرے میں جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کس طریقے سے ہر ایک شخص کے ساتھ گفتگو کرنے کا انداز اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو عالی شان ایسی مثالیں ملتی ہیں. میں سمجھتا ہوں جی اپنے ناقص علم سے تربیت خواہ وہ فرد کی ہو تربیت خواہ وہ معاشرے کی ہو پہلا سٹیپ جو ہے نا وہ ہے ہی آداب گفتگو. صحیح. آپ کا آغاز ہی کسی کے آپ تربیت کی طرف جائیں گے آنکھوں سے تو کرنے کے لیے رہ گئے اشاروں سے کرنے تو آپ رہ گئے آغاز ہی آپ کی گفتگو نے کرنا ہے اور جب آپ کی گفتگو کے اندر شائستگی ہوگی محبت ہوگی پیار ہوگا اور نرم آپ کا لہجہ ہوگا تو یقیناً فرد کی تیاری بھی اسی انداز میں ہوگی. صحیح. ہم 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ابھی بات ہو رہی تھی کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ عطا کر. اب مانگ رہے ہیں ہم اللہ سے سیدھا رستہ مگر آج ہر کسی نے اپنا بنایا ہوا وہی کہتا ہے یہ سیدھا رستہ ہے. آج ہمارے جو ممبر و محراب کی صورتحال ہے گفتگو کے انداز میں وہ چوکے چھکے لگ رہے ہیں اور شعلہ بیانیاں چل رہی ہیں. ہم اپنے سٹیجوں کی طرف چلے جائیں اور ممبر و محراب سے سٹیج کی طرف چلے جائیں وہاں جو گفتگو کا انداز ہے عجب ہے کہ سامنے والا نہ جانے اس کو کیا سمجھ رہا ہے وہ ٹیسٹ کر رہا ہے انجوائے کر رہا ہے. یہ سنجیدگی سے جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ پیغام فکر نہیں ہے وہ ایک شعلہ بیانی اور کانوں کی ایک لذت ہے. در حقیقت بات یہ ہے آداب گفتگو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے میں آج ہم پتہ نہیں سینکڑوں الفاظ بول کے چلے جاتے ہیں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں صحابہ اکرام ایسے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے قریب ہوتے تب بھی دور ہوتے تب بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی. آپ نرم لہجے میں بھی بولتے آہستہ بھی بولتے جو قریب بیٹھا تھا اس تک بھی وہ بات جاتی تھی صحیح طریقے سے اور جو آخر میں بیٹھا ہوتا تھا اس تک بھی بات اچھے طریقے سے جاتی تھی.
لیکن بات اصل پتہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز میں اپنی زبان مبارک سے الفاظ کی ادائیگی کرتے تھے کہ اگر سامنے بیٹھا ہوا جو شخص ہے وہ گننا چاہتا تھا نا کہ حضور کی زبان مبارک سے کتنے لفظ ادا ہوئے ہیں تو اس کی کوانٹٹی بھی کر سکتا تھا کتنے لفظ جو ہے وہ ادا کیے گئے۔ آج بتائیں ایک منٹ میں کیا سے کیا۔ تو اس لیے سب سے پہلا عنصر جو ہے ہمارے لیے آداب گفتگو ہے، آداب مجلس ہے، آداب مجلس اور آداب گفتگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماحول کے مطابق آپ گفتگو کا اندازہ بناتے تھے۔ آج ہم نے، ہمارے بڑے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ایک بات ہوتی ہے، میں بڑا ہوں، میں نے بچوں پہ اپنا بڑا پن دکھانا ہے، وہ تربیت پیچھے ہو جاتی ہے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی مجلس میں ہوتے تو حضور کی گفتگو کا انداز اور ہوتا، سبحان اللہ، جوانوں کی گفتگو مجلس میں ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز اور ہوتا، فیصلے اور پنچایت کی مجلس میں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب گفتگو کا انداز جو ہے وہ کچھ اور انداز میں ہوتا۔ اب ایسی صورت میں تربیت کا وہ عنصر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں تب ہی نظر آئے گا جب وہ سارا طریقہ اللہ اس کے رسول کی ہدایت کے ذریعے سے ہم لیتے ہوئے نظر آئے۔ بے شک سر، اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر صاحب، یعنی اعتدال اور میانہ روی جو ہمارے مذہب میں زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے کو کہا گیا ہے اور ہماری ہی بہتری کے لیے انفرادی سطح پہ، تو آداب گفتگو میں بھی اس اعتدال اور میانہ روی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی بالکل اسی طرح ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ گدھے کی آواز بہت بری ہے چونکہ وہ اعتدال سے بڑی ہوئی ہے، تو اعتدال بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں بالفرض ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، باہر سے کوئی بندہ آتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ پہلا تعارف کیا ہے؟ اس کا لباس۔ دوسرا تعارف کیا ہے؟ جب وہ زبان ہلائے گا اور بات کرے گا۔ صحیح۔ یہ دو چیزوں سے، جو سمجھدار لوگ ہیں، دو چیزوں سے 5 منٹ کے اندر شخصیت سکین ہو جاتی ہے۔ باقی تو ہم ویسے سنت طریقہ بیٹھتے ہوتے ہیں اور بارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کی زبان، مولا علی فرماتے ہیں کہ انسان کی اصل شخصیت اس کی زبان کے نیچے ہے، زبان ہلتی ہے اور شخصیت باہر آ جاتی ہے۔ اس حوالے سے بہت ہی اسلام کنسرنڈ ہے کہ ہم اپنی زبان کا نہایت محتاط استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ کنسرنڈ ہے، اور حتیٰ کہ عام بندے تو عام، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر، یعنی ان کو سختی کا لفظ مناسب نہیں ہوگا، ان کو بار بار تاکید فرماتا تھا۔ حالانکہ نبی معصوم ہے جس کے اندر یہ دیکھیں نا، زبان کا ہمارے ہاں جو زبان میں خرابیاں ہیں یہ کسی نہ کسی اندرونی عیب کی وجہ سے ہیں، دشمنی، بغض، حسد، انتقام۔ نبی تو ان سے پاک ہے، اس کے باوجود انبیاء کو تاکید فرماتا تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ فرعون کے پاس جا رہے ہیں جو کافر ہے، منکر خدا ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے ان کے ساتھ؟ اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا، قولاً لینا، نرم لہجہ۔ پتہ ہے کیوں کہا؟ تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کا کانٹینٹ اور بات اس تک پہنچے ہی نہ اور لہجہ رکاوٹ بن جائے۔ واہ سبحان اللہ، ہمارا لہجہ رکاوٹ ہے بنیادی طور پہ، سمجھ آئی ہے؟ ہمارا لہجہ رکاوٹ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ خبردار فرعون سے نرم لہجے میں بات کیجئے گا۔ اسی طرح امام حسن کے پاس ایک بندہ آتا ہے، وہ آ کے امام حسن کو گالیاں دیتا ہے، اہل البیت کو معاذ اللہ ملعون کہتا ہے۔ امام حسن سامنے بیٹھے ہیں بنو امیہ کے دور میں، امام حسن بیٹھے ہیں، امام حسن اشارہ کرتے ہیں اپنے غلام کو، وہ گھر سے لا کر دیتا ہے اس کو شرفیاں۔ اب وہ چلا جاتا ہے۔ امام حسن سے ادھر ارد گرد جو دوست بیٹھے ہیں، ساتھی بیٹھے تھے، وہ عرض کرتے ہیں کہ اس نے اتنا برا بھلا کہا، آپ نے یہ دی۔ امام حسن نے کیا جملہ کہا؟ میں جب یہ جملہ پڑھتا یا بیان کرتا ہوں تو میں باغ ہو جاتا ہوں۔ امام حسن نے فرمایا کیا ایسا شخص انعام کا حقدار نہیں جس نے تمہارے صبر کا منہ کھول دیا ہو؟ سبحان اللہ۔ کیا عام کیفیت میں ہم صبر کے اس پیمانے پہ ہوتے ہیں؟ اس نے جو جملہ بولا وہ کتنا ایگریشن لایا، اور لہٰذا مجھے غیر ضروری صبر کرنا پڑا۔ تو جو شخص مجھے صبر کے مقام کو یہاں سے یہاں تک لایا، کیا وہ حقدار نہیں ہے کہ اس کو تحفہ دیا جائے؟ تو لہٰذا آپ کی جو زبان ہے یہ آپ کی پوری شخصیت کا تعارف ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بالکل۔ اور اس میں سے پہلی چیز زبان ہے، پہلی چیز زبان ہے۔ اور رسول اللہ جب مدینہ ادھر گئے تھے ہجرت اپنا معراج کی شب، آ کے بہت سارے واقعات جو علماء نے کتب میں لکھے ہیں، اس میں سے جو سزائیں ہو رہی ہیں اس میں سے ایک وہ قوم بھی ہے کہ جن کی زبانیں لمبی ہیں، لٹکی ہوئی ہیں، جو بد زبانی کرتے ہیں، بدتینت ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ سب سے جو بھاری گناہ ہے انسان کے نام معیار میں وہ بد اخلاقی ہوگا، اور سب سے بھاری
عمل جو نام اعمال میں اچھا ہوگا وہ حسن خلق ہوگا، اور جو قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا وہ اچھے اخلاق والا، یعنی اچھی بات چیت۔ اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق کچھ اور نہیں ہوتا، اخلاق بات چیت 80% اخلاق بات چیت ہی اخلاق ہوتا ہے۔ بالکل، یعنی گفتگو کرنے کا انداز اور ڈھنگ۔ اچھی گفتگو کرنے والا رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے قریب ہوگا، اور بری گفتگو کرنے والا میرے قریب نہیں ہوگا۔ تو یہ رسول اللہ کی نفاست اور اسلام کی نفاست ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ خواتین حضرات، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت بھائی سے پہلے ہم بہنوں کا ذرا تھوڑا زیادہ حق ہوتا ہے، تو بہن سے درخواست کرتے ہوئے کلام کی۔ بسم اللہ۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہی ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سید کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے شاہدی محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جیتی رہیے، خوش رہیے۔ خواتین حضرات، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر سعید، آپ سے گفتگو کو آگے لے کر بڑھتے ہوئے آداب گفتگو کے حوالے سے۔ جی، میں 2 واقعات عرض کرتا ہوں بسم کہ اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گفتگو فرماتے تھے۔ کوئی 15 سے لے کر 140 تک تعداد ملتی ہے، ڈیلیگیشنز آئے، عام الوفود ڈیلیگیشنز، ایئر آف ڈیلیگیشنز، جس میں ایمان قبول کرنے یا سیکھنے کے لیے آئے۔ تو ان میں ایک قبیلہ تھا بنو ازد کا، ویل ڈریسڈ قبیلہ، نظم و نسق، خوبصورت قسم کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کنڈکٹ سے، تعامل سے امپریس ہوئے اور آپ نے اس کی تحسین فرمائی۔ تو آپ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم مومن ہیں۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اتنی بڑی بات کی ہے بالکل صحیح کہ تم مومن ہو، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں، 10 وہ ہیں جو آپ کے مبلغین نے ہمیں بتائی ہیں، 5 وہ ہیں جن پر ہم زمانہ جاہلیت سے کاربند تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کر کے ان سے سنی۔ یہ سبق ہے جو ہم بولنا چاہتے ہیں نا، ہم میں سے ہر شخص بولنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کی سنت کو بھی ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے پوچھا اچھا وہ 5 کون سی ہیں؟ کہنے لگے 5 وہ ہیں جن کے ہمیں ماننے کا حکم دیا ہے۔ تو وہ آپ نے پوچھا اچھا وہ کون سی ہیں؟ انہوں نے گنوائیں، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، اور اس طرح پورا جو عقائد ہیں ہمارے۔ صحیح۔ پھر آپ نے پوچھا اچھا وہ 5 بتاؤ جن کے کرنے کا حکم دیا ہے تمہیں؟ تو انہوں نے ارکان اسلام بتایا، توحید و رسالت کی گواہی، نماز، روزہ، حج کا۔ ٹھیک۔ آپ نے فرمایا اچھا 5 وہ بتاؤ، ترتیب وہی رکھی ہے جو انہوں نے بتائی، یہ ہے سامع کے مطابق گفتگو کرنے کا انداز۔ 5 وہ بتاؤ جن پر تم زمانہ جاہلیت پر کاربند تھے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشکر عند الرخاء، ہماری زمانہ جاہلیت سے عادت تھی کہ جب خوشحالی ہو تو شکر ادا کرو، والصبر عند البلاء، جب مصیبت ہو تو اس کے اوپر صبر کرو، صبر کرو، واہ۔ والرضا بمر القضاء، جب قضاء کی چھری چل رہی ہو تو اس وقت اللہ کی رضا پر راضی رہنا، والصدق فی مواطن اللقاء، اور جب دشمن کا مقابلہ کرنا پڑ جائے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا، اور 5ویں انہوں نے بتائی وترک شماتت بالاعداء، دشمن جب تکلیف میں ہو تو اس پر خوشی نہ منانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا علماء، حکماء، فقہاء، قادوا من فقہہم ان یکونوا انبیاء، یہ اتنے دانا لوگ ہیں بھائی، ان کی جو دانش ہے وہ تو انبیاء کی دانش محسوس ہوتی ہے۔ اچھا پھر آپ نے فرمایا اب تم نے 15 بتا دی، 5 میں بھی بتا دوں تمہیں، ترتیب دیکھیں ہاں، بالکل تعداد کا خیال رکھا۔ آپ نے فرمایا پہلا کام یہ کرنا ہے، انہوں نے کہا جی حضور کریں، آپ نے بتائیں، آپ نے فرمایا اس چیز کو جمع نہ کرو جسے تم نے کھانا نہیں ہے۔ صحیح۔ دوسرا آپ نے فرمایا ضرورت سے زیادہ مکان نہ بناؤ، ایسا گھر نہ بناؤ جس میں تم نے رہنا نہیں، بالکل سمپل چیزیں۔ تیسرا آپ نے فرمایا اس چیز میں مال کی دوڑ میں مت مبتلا ہوا کرو، حرص نہ کیا کرو اس چیز کی جسے کل تم نے چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، سبحان اللہ، اور اس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے۔ اور 5ویں آپ نے فرمائی ان چیزوں کی رغبت رکھو جن کی طرف تم جا رہے ہو اور جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک یہ اسلوب گفتگو ہے۔ ایک اس کی مثال دوسری جو ہے مختصر میں، جی پھر میں نے وائنڈ اپ کی طرف بھی جانا ہے۔ جی وہ یہ ہے کہ قبیلہ اشجع کے 100 لوگ آئے، ایک آدمی سے لے کر 400 افراد تک کے ڈیلیگیشنز کا تذکرہ ملتا ہے۔ قبیلہ اشجع کے بیک وقت 100 لوگ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ان کا استقبال کیا، پھر فرمایا مہمان آئے ان کی تواضع کرو، پھر آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام قبول کرنے نہیں آئے، ہم آپ کی روز کی جو جنگیں ہیں نا قریش کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، ہم تنگ آ چکے ہیں، ہم معاہدہ کرنے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرو معاہدہ، کون سی شرائط ہے؟ انہوں نے جتنی شرائط بتائیں حضور نے فرمایا ساری قبول ہے۔ اب معاہدہ لکھا جا رہا ہے اور معاہدہ لکھا گیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے وہ اتنا متاثر ہوئے، گفتگو سے اتنا متاثر ہوئے کہ سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین حضرات اسی کے ساتھ اپنے معزز مہمانوں کا میں ضرور کھڑے ہو کے، مہمان باعث رحمت ہوتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ شیف نازش کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے، سیٹ کی اس جانب ہماری جو بہن موجود ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور خواتین حضرات سب سے بڑھ کر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ زندگی رہی میرے رب کی رضا رہی اور اللہ کا حکم ہو تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ اپنے رب کی دی گئی نعمت و رحمت و برکتوں کا ہر لمحہ ہر گھڑی شکر ادا کر کے زندگی گزاری ہے، کیونکہ میرے رب کو شکر گزاری پسند ہے۔ ہماری طرف سے خدا حافظ۔ جانے سے پہلے بھائی سے کلام کی درخواست کرتے ہوئے بسم اللہ۔ اے رسول امین ختم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں،
اپنا عقیدہ، بس صدق کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین۔